Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल विद ऑल रिस्पेक्ट में। आज हमारे साथ एज यूजुअल अली सज्जाद साहब लंदन से और जफर साहब कनाडा से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू। आज का मौजू जो है वो बहुत ही अहम है इस लिहाज से कि माशरे जो हैं वो इसके बगैर चल ही नहीं सकते, और वो मौजू है जी इंसाफ, जस्टिस, जो कि किसी भी माशरे की बुनियादी इकाई है। इंसाफ क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज इस मौजू को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। जी अली भाई, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं इंसाफ क्या है और ये क्यों जरूरी है। लेकिन जी इसकी जो एक बुनियादी फिक्र है वो ये है कि इंसाफ का मतलब बुनियादी तौर पे हकदार को उसका हक अदा करना है। तो जब हकदार को उसका हक अदा हो जाता है तो आम फहम में हम उसको कहते हैं कि ये इंसाफ हो गया। अब हकदार जो हैं वो मुख्तलिफ हवाले से हकदार हैं, और एक माशरे में, समाज में, हर तबके में हकदार जो है वो अगर लेबर कर रहा है, अगर वो किसान है, अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक मजदूर है, उसका ताल्लुक किसी भी तबके से है, आप उसके साथ माशी, समाजी, मजहबी और फिक्री सतह पर जब इंसाफ करते हैं, उसको उसका हक अदा करते हैं, तो उससे माशरे में एक खुशहाली और एक सुकून की कैफियत पैदा होती है। तो अगर इंसाफ नहीं होगा तो ज़ाहिर बेसुकूनी और बेचैनी हर लिहाज से उसमें अफरा तफरी के हवाले से पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही, यानी इंसाफ जो है वो किसी को उसका हक दिलाना, या कह लें कि उसके मुताबिक। जी जफर साहब, आपका क्या इसके बारे में नजर है, इंसाफ क्या है? इंसाफ का सर जो तस्वुर है ये वो पहला प्रिंसिपल है जिसके तहत अफराद मिलके एक माशरत तश्कील देते हैं। मिसाल के तौर पे एक अगर इंसान इस तरह का जानवर होता कि जो अकेला रहता, तो बहुत सारे जानवर हैं वो अकेले रहते हैं, इंसान की अगर ये नेचर अकेला रहता तो ये तस्वुर, इंसाफ का तस्वुर कुछ खास जन्म ना लेता। लेकिन जैसे ही दो फर्द आपस में मिलकर इकट्ठे रहने लगेंगे तो फिर कुछ हदूद मुतय्यन करनी पड़ेंगी कि एक मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल आइडियलिस्टिक किस्म की एग्जांपल लेते हैं कि जी दो बंदे हैं और 10 सेब हैं, तो ये असूल मुतय्यन करना पड़ेगा कि अगर दोनों फिजिकली एक जैसे हैं तो दोनों 5-5 सेब खाएंगे। अगर एक मोटा है, को ज्यादा भूख लगती है तो एक 6 खाएगा तो दूसरा 4। तो ये वो बुनियादी तस्वुर है इंसाफ का जिसके तहत अफराद ने आपस में मिलना शुरू किया और माशरत की तश्कील शुरू की। इंसाफ के तस्वुर के तहत ज्यादा से ज्यादा अफराद आपस में मिलके माशरत की तश्कील करते हैं। जितना ज्यादा इंसाफ होगा और उतने ही लोग आपस में मिलके ज्यादा इकट्ठा रहना शुरू करेंगे, और फिर उसकी मजीद आगे से जहतें निकलनी शुरू हो जाती हैं। समाजी इंसाफ, जहनी इंसाफ, फिक्री इंसाफ, माशी इंसाफ वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है, ये यानी कि ये एक बहुत, आप इसको इतनी थोड़े से टाइम में डिफाइन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन जैसे मुख्तलिफ किस्म के समाज होते हैं हमारे सामने, ज़राई समाज है, सनती समाज है। क्या इंसाफ जो है इन दोनों समाजों में एक जैसा है? अच्छा, मैं पहले बात करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत मुख्तलिफ है। इंसाफ का जो तस्वुर है वो एक जमींदाराना निज़ाम में और एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत हद तक मुख्तलिफ है।
میں چھوٹی سی مثال سے بات شروع کرتا ہوں. یہ ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ پاکستان کے ناردرن ایریا میں ایک بندے نے 2 لڑکیوں کا ریپ کیا تو اس کو پنچایت نے ایک سزا سنائی. وہ سزا یہ تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ کبھی کسی خوشی غم میں شریک نہیں ہوگا, شادی میں شریک نہیں ہوگا, مطلب کوئی اس کو اپنی شادی میں نہیں بلائے گا, فلانا نہیں کرے گا, یہ نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ جن لڑکیوں کا ریپ ہوا ہے ان کا والد زمین پہ تھوکے گا اور یہ بندہ اس تھوک کو چاٹے گا. اچھا اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے. ان لڑکیاں کا جو باپ تھا وہ علاقائی روایت کے خلاف اس نے کہا کہ یہ سزا مطلب جو میری بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے یہ بالکل مطلب اس کا مداوا نہیں کرتی. وہ اٹھ کے نا پولیس میں چلا گیا. یہ کیوں ہے؟ یہ مطلب کیوں ایک فرد جو ہے وہ اس بات کے اوپر مطمئن نہیں ہو سکا کہ یہ جو انصاف ہے یہ کوئی مطلب انصاف اس چیز کو یہ فیصلہ انصاف کے اصولوں پہ پورا اترتا ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ جو اس کی کسی بھی قسم کے شادی میں شرکت پہ پابندی لگائی گئی تھی, ہم میں سے ہر وہ بندہ جو ذرا سا بھی کسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی ایگریرین لنک ہے جس کا, وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ہوگا یہ کہ سال گزرے گا, بات ٹھنڈی پڑ جائے گی, یکدم وہ اس کو وہ شادی میں دیکھیں گے کہ یہ تو شادی میں بیٹھا ہوا, تو لڑکی کا باپ اگر کہے گا کہ اس پہ تو پابندی تھی شادی پہ آنے پہ, تو لوگ او چلو جان دے جی, چلو چھڈو نا, نہیں وہ بس 2 منٹ لئی بیٹھے تو لگتا پیا سی تو بلا لیا تو بس مطلب بالکل بھی وہ اس چیز پہ عمل نہیں ہوگا. دوسرا تھوک کو چاٹنا. اوکے ایک تو یہ بات کہ مطلب یہ ایک بے حرمتی ہے, اور یہ مطلب کس قسم کی بے حرمتی ہے؟ مطلب یہ کیا ان لڑکیوں کا وہ مداوا کر رہی ہے یا مطلب اس تھوک کو چاٹنے سے مطلب کیا مطلب وہ سزا آپ سوچ رہے ہیں کہ سزا کیا ہے؟ یہ کون آپ اس کی ایگو کو ہرٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی ایگو کو اتنا ہرٹ کر رہے ہیں جس کی اتنی باپ کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے. تو یہ نا میں ادھر علی بھائی سے پوچھنا چاہوں گا. جی علی بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مثال دی ہے ظفر صاحب نے, یہ کیا زرعی اور صنعتی معاشرے میں یہ اس قسم کے انصاف کا کیا تعلق ہے آپس میں, کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی زرعی معاشرے میں جو انصاف کی روایات ہوں گی یا جو قاعدہ قانون طے ہوگا وہ روایات پر مبنی ہوگا, ٹھیک ہے. اور صنعتی معاشرے میں جو چیز ہوگی وہ میرٹ, اس حوالے سے اس کا میرٹ بنے گا کہ اس میں کیلکولیشن ہوگی اور چیزوں کو ماڈرن جو میتھڈز ہیں ان کی کسوٹی پر, ان کی اساس پر ان کو ایکوپڈ کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے قوانین بنیں گے. معاشرتی, معاشی, صنعتی, زرعی حوالوں سے جب آپ انصاف کو دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ وکٹم جو ہے اس کو آپ کس حد تک کمپنسیٹ کرتے ہیں. اور زرعی معاشرے میں کمپنسیشن اکثر ہوتی ہے جذباتی سطح پہ, اور صنعتی معاشرے میں کمپنسیشن ہوتی ہے مانیٹری سطح پہ, پیسوں کے حوالے سے یا ریوارڈ کے حوالے سے, ٹھیک ہے. یہ 2 بنیادی فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہے کہ اس نے کہا کہ تم یہ تھوک کے چاٹو, بیسیکلی تو ہیوملیٹ کیا گیا نا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتل جب ہوتے ہیں قبائلی سوسائٹی میں یا زرعی سوسائٹی میں, بیسیکلی ٹرائبل سوسائٹی اور زرعی سوسائٹی کے بھی جو ٹریڈیشنز ہیں اور ٹیبو آپس میں ملتے جلتے ہیں. جب قتل ہوتے ہیں عام طور پہ, ہم لوگ پاکستان کے حوالے سے اگر اس کا کوشش کریں سمجھنے کی, تو اکثر قتل یا خون بہا کے حوالے سے خواتین کو بھیڑ بکریوں کی طرح قربان کیا جاتا ہے, ان کو قربان کیا جاتا ہے. مثلاً قاتل جو ہے اس کی بچیاں یا اس کی بہنیں جو ہیں وہ مقتول کے ورثاء کو دی جاتی ہیں, اور پھر ساری زندگی جو کچھ ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ ایک انتہائی
ظالمانہ اور غیر منصفانہ ایک معاشرے کا پہلو ہے. انصاف اس میں اگر آپ نے کر دیا، لیکن جو بے انصافی اس انصاف کی آف شوٹ کے طور پہ رونما ہوتی ہے، اس کی بالکل بھی کسی قسم کی کوئی آپ کیلکولیٹ نہیں کرتے، اس کو بروئے کار نہیں لاتے، اس کو آپ بالکل بھی کوئی اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ہے، وہ جو انصاف کے نام پر ایک بے انصافی کی جا رہی ہے، یہ آپ صنعتی معاشرے کی بات کریں یا کہ یہ زرعی معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا اس میں جذباتی سطح پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ کدھر ہے؟ پھر کیا وہ پوری اسٹیٹ مطلب زرعی معاشرے کی ڈومیننس کے اندر ہے، یا کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اسٹیٹ کو اس کا زرعی معاشرے میں ریاست بنانے والے لوگ کون ہیں؟ اب جیسے پاکستان ہے، پاکستان ایک زرعی ریاست ہے، ٹھیک ہے، ایک زرعی کنٹری ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو پاکستان ایک نیم قبائلی سوسائٹی ہے. آپ کا صوبہ سرحد جو ہے وہ 70% ٹرائبل ہے، بلوچستان ٹرائبل ہے، سندھ بہت زیادہ حصہ ٹرائبل ہے، پنجاب کا بہت زیادہ حصہ ٹرائبل ہے، قبائلی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو قبائلی رسوم و رواج کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اپنے معاملات آگے لے کے جاتے ہیں، یہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں 4 یا 5 خواتین کو 2-3 سال پہلے کی بات، 4 سال پہلے کی بات ہے، 4 یا 5 خواتین کو زندہ درگور دفن کر دیا گیا تھا. اور جب کسی ممبر نے اس حوالے سے نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھائی تو بلوچستان کی اسمبلی کے ہی ایک رکن نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس پر بات نہیں ہوگی، یہ ہماری روایات ہے. تو آپ جب اسمبلی میں اس قسم کے نمائندوں کو دیکھتے ہیں یا اس قسم کے اسٹاف کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو سماج کی ایلیٹ ہے یا رولنگ کلاس ہے، یہ وہیں سے اٹھ کے آتی ہے. اشتیاق حسین قریشی صاحب نے ایک بڑی اچھی کوٹیشن دی تھی، وہ مجھے اچانک یاد آ گئی کہ جو لوگ ٹاپ پہ آتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. تو ان کی بڑی اچھی ایک کوٹیشن ہے، وہ کہتے تھے that is not always cream which comes on the top, it depends that what are you churning. یعنی آپ جس چیز میں بدانی مار رہے ہیں اسی چیز کی جھاگ اوپر آئے گی. ٹھیک ہے، تو جو ریاست چلانے والے لوگ ہیں وہ اسی معاشرے سے، اسی قبائلی یا زرعی معاشرے سے اوپر آتے ہیں، اور وہی ریاست کی بنیاد انہی قوانین اور انہی چیزوں پہ رکھتے ہیں. بالکل، کیونکہ آپ یا وہ لوگ یعنی کہ جو اوپر آتے ہیں، وہ بندے ہیں جن کو کہ وہ ان کو اس تک یعنی کہ ریاست کا جو انصاف کا آرگن ہے اس تک اس کو رسائی ہی نہیں دیتے، وہ جا ہی نہیں سکتا. وہ مجبور ہے کہ اسی پنچایت کے فیصلوں تک محدود رہے. باہر نکلے گا تو وہ اس کے اوپر کوئی اور جبر کیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو بہرحال یہ اس کا اب حال جو ہے، یہ تو کیا ہونا چاہیے ویسے ظفر صاحب آپ کے خیال میں؟ کیا یار یہ تو بڑی غلط بات ہے یار. یہ تو نہیں، وہ حل کی طرف تو آتے ہیں. میں ایک جو پہلے آپ نے کوشچن کیا تھا نا کہ زرعی نظام میں اور صنعتی نظام میں جو انصاف کا فرق جو کیا چیز ہے، اچھا یہ فرق بہت زیادہ جڑا ہوا ہے معاشی انصاف سے. جو مثال کے طور پہ انصاف کا ایک منطق کیا ہے؟ انصاف کی ایک منطق یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نا ایک امن امان رہنا چاہیے، ایک سکون رہنا چاہیے، ایک معاشرے کے اندر ہیجان برپا نہیں ہونا چاہیے، انارکی نہیں پھیلنی چاہیے، لوگ معاشرے کو سوئفٹ تیزی سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ جو جرائم ہوتے ہیں یا وہ معاشرے کو آہستہ کر دیتے ہیں. اچھا، انصاف کی وجہ سے معاشرے میں سکون رہتا ہے، معاشرے کی سکون رہتا ہے، معاشرہ تیزی سے ترقی کرتا ہے. اچھا، اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انصاف کی مطلب نا انصاف کی مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں یہ عمران خان صاحب نے کوئی اس طرح کی بات کہی تھی کہ جو ریپ کے ملزم ہیں ان کو جنسی صلاحیت سے محروم کر دینا چاہیے. یا پچھلے دنوں چلی تھی بات، بالکل یہ پچھلے دن چلی تھی. اچھا، اس جملے کے پیچھے منطق کیا ہے؟ یہ جملہ
جو معاشرے میں تشدد ہے اس کو بڑھاوا دے رہا ہے. مطلب یا لیکن ان کے اپنے لحاظ سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کرمنلز کو جو اس چیز کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اس حد تک ڈرا دیا جائے کہ وہ نہ کریں. تو کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈراوا دینے کے لیے اس حد تک کیوں جایا جا رہا ہے کہ کسی کو کسی کی جنسی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ایک صنعتی معاشرے میں زیادہ بامعنی ہے, زیادہ زندگی فروٹفل ہے. لوگ ایک صنعتی معاشرے میں زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی آزادانہ گزارنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایک جگیردارانہ زمیندارانہ شاہ قبائلی معاشرے میں جس کے اندر معاشی انصاف نہیں ہوتا, جس کے اندر لوگ ایک جو لوور کاسٹ کے لوگ ہیں جتنی محنت کر لیں ان کا اسٹیٹس ایک چیز سے آگے نہیں جاتا, تو اس معاشرت کے اندر زندگی بے معنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر بے معنی زندگی جب ہوگی تو اس کے نتیجے میں مطلب لائف کی ایسا کوئی امپورٹنس نہیں رہتی. مثال کے طور پہ نا ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ امریکہ میں یا ادھر کینیڈا وغیرہ میں کوئی قتل کر دے جس کو فرسٹ ڈگری مرڈر ہم کہیں گے یا مطلب کر دے, تو اس کی مطلب 30 سال سزا ہے, 40 سال سزا ہے اس کی, ٹھیک ہے, وہ بندہ جیل جاتا ہے. اچھا, جو وکٹم پارٹی ہوتی ہے وہ اس سزا کے اوپر مطمئن ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اس کو میکسیمم سزا ملی, یہ 30-40 سال کے لیے جیل جا رہا ہے. یہی بات اگر پاکستان یا بلوچستان یا قبائلی یا مطلب ادھر کی جائے تو وہ جب تک وہ بندہ قتل نہیں نہ ہو جائے گا, جس بندے نے مطلب جب تک وہ برابر نہیں نہ ہو جاتی چیز ایک قبائلی نظام کے اندر, اس کو انصاف نہیں مانا جائے گا. اچھا, اس میں کوئی مذہب کا بھی تعلق نہیں آ جاتا کہیں پہ, کیونکہ کئی جگہ پہ مذہب یہ کہتا ہے نا کہ میں صرف اپنی بات ختم کر دوں کہ ایک قبائلی معاشرہ قتل کا بدلہ قتل سے اس لیے لینا چاہتا ہے کہ اس کے اندر زندگی کا مطلب بہت کم ہے, اور ایک صنعتی معاشرے کے اندر اگر قید قتل کا متبادل بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر زندگی زیادہ بامعنی ہے. یہ ایک انصاف کا ایک پہلو میں سامنے رکھوں. بالکل, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن سجاد بھائی یہ جو ابھی علی اپنا ظفر صاحب نے بات کی ہے, اب اس معاشرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے 40 سال کی سزا دے دی, اب وہ بندہ جیل میں ہے 40 سال تک, وہ ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا, وہ جو اس کو مار رہے ہیں اس کو قتل کی سزا قتل کے طور پہ لے رہے ہیں, یہ کون سا صحیح ہے, اس میں کون سا غلط؟ دیکھیں, غلط ٹھیک کا فیصلہ کرنا تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہر چیز کے آگے پیچھے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اور جب آپ ایک قاعدے قانون کنسنسس اور سب لوگ مل کے تجربات اور اپنی معاشرت کے حوالے سے قانون ایک بنا دیتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے نا, اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. جو بنیادی فلسفہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں یا معاشرے ہیں وہ ہمیشہ جدیدیت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر ضرور رکھتے ہیں. Audio Jungle.